बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज अडयाला जेल में जो केस था 190 मिलियन पाउंड का, उस हवाले से सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की है इमरान खान साहब ने, और उसके बाद बुशरा बीबी का केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो चाहती थी कि उनको बनी गाला से जो मुंतकिल किया जाए दोबारा अडयाला जेल में। उस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं, और कौन से 3 नाम हैं जिनसे अब इमरान खान साहब की जान को खतरा है। वो 3 नाम बताए हैं बुशरा बीबी ने। इसके अलावा जो गौहर अली खान है, बैरिस्टर गौहर, उन्होंने भी इन ताकतवर हाथों का कुछ जिक्र किया। इस हवाले से आपको अपडेट करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आज जो केस था 190 मिलियन पाउंड का, उसमें क्या हुआ कि इस्लामाबाद रावलपिंडी में अडयाला जेल के अंदर 190 मिलियन पाउंड केस की जो समाअत थी, उसमें 10 गवाहान की शहादत जो है वो रिकॉर्ड की गई, जिनमें से 5 पर जिरा मुकम्मल हो गई है। इस केस की समाअत जो है अब 2 अप्रैल तक मुलतवी हो गई है। समाअत के दौरान जो है रावलपिंडी की अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। वकला सफाई ने नैब गवाह सेक्शन ऑफिसर कैबिनेट डिवीजन जमील अहमद के बयान पर जिरा मुकम्मल की है, और रेफरेंस की समाअत एहतसाब अदालत के जज नासर जावेद राना ने की। अब तक रेफरेंस में मजमूई तौर पर 10 गवाहान की शहादत जो है वो रिकॉर्ड कर ली गई है। और इस समाअत के दौरान जो है बुशरा बीबी और इमरान खान कमरा अदालत में मौजूद थे। वो आपस में बात करना चाह रहे थे। आपने सुना होगा, मगर अगर आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं तो आपने उस केस को फॉलो किया होगा। खबर चलती रही कि बुशरा बीबी और इमरान खान को आपस में बात करने से रोक दिया गया। बार बार वो बात करना चाह रहे थे बुशरा बीबी से, लेकिन बार बार उन्हें टोका क्या। इमरान खान ने फिर बुशरा बीबी का हाथ पकड़ा, साइड पे लेके जाके उनसे गुफ्तगू की। उसके बाद बुशरा बीबी ने जो मीडिया से गुफ्तगू की, और खान साहब ने जो मीडिया से गुफ्तगू की, और बैरिस्टर गौहर ने, इन तीनों ने जो मीडिया से गुफ्तगू की है उसमें क्या इशारे मिलते हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले बुशरा बीबी ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह की जानिब से इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक बयान दिया गया है। मैं बताना चाहती हूँ कि इमरान खान मुकम्मल तौर पर, ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर फिट हैं। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार 3 लोग हैं। उन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ साहब का नाम लिया, नदीम अंजम साहब का नाम लिया और फैसल नसीर साहब का नाम लिया। उन्होंने कहा कि अगर खान साहब को कुछ हुआ तो ये 3 नाम हैं। माजी में अगर आपको याद हो तो इमरान खान साहब भी बार बार इन 3 शख्सियात का नाम लेते रहे हैं कि उनको अगर कुछ हुआ तो ये 3 जो हैं ओहदेदारान, इनको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाए। पहली मरतबा उन्होंने लिबर्टी चौक में जो था, लिबर्टी चौक में उन्होंने जो रैली निकाली थी, पहली दफ़ा गाड़ी के अंदर ही रह के लाहौर में रैली निकाली थी, उसमें उन्होंने नाम लिए थे। इससे पहले वो जब वज़ीराबाद में 3 नवंबर 2022 को उन पर अटैक हुआ था, कातिलाना हमला, तो उन्होंने भी नाम कुछ लिए थे, और उन्होंने कहा था कि मैंने इस हवाले से एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है, जो कि अगर खुदा ना खास्ता मुझे कुछ हुआ तो मंजर आम पर आएगी और असल चेहरे मैं उसमें बेनकाब करूंगा। इसके बाद बुशरा बीबी ने कहा कि मेरी गुजारिश है कि वो इमरान खान की जान की हिफाजत करें। अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो अवाम उन्हें नहीं छोड़ेगी। इमरान खान ने ना इक़्तिदार ना उसके बगैर कभी किसी को ना नुकसान पहुंचाया और ना किसी को मारने का कहा। इमरान खान के ख़मीर में बदला लेना नहीं है। मुसलमान किसी से बदला नहीं लेता। मैं अडयाला जेल आई थी, मुझे जो शहद, उन्होंने कहा एक तो इमरान खान साहब की जान को खतरा है, दूसरा उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत भी नासाज है, मुझे भी अब ये खतरा है कि मुझे स्लो पॉइजनिंग की जा रही है। वो कहती हैं कि मुझे जो शहद दी जाती है खाने को, उस शहद को खाने के बाद मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, और मुझे कुछ लगता है कि मुझे भी कुछ दिया जा रहा है जिससे मेरी जान को ख़तरा है। इसके बाद मैंने वो सारा शहद खा लिया। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, ये कुछ भी कर ले, ये अवाम में चलने के काबिल नहीं रहेंगे। जिन जिन लोगों ने इमरान खान का साथ छोड़ा, लोटे बने या बेजा पार्टी में रह के तनकीद की, जब वो अवाम में गए तो अवाम ने बहुत सख्त रद्द अमल का इजहार किया। जो कुछ भी पीटीआई के अंदर होता है या इमरान खान के करीब होता है तो लोग उनकी इज्जत करते हैं। जैसे शेर अफजल मरवत की आपके सामने मिसाल है। शेर अफजल मरवत के बारे में भी इमरान खान ने आज जो है वो एक बड़ा ऐलान किया है। वो वीडियो में चल के आगे आपको मैं बताऊंगा। इसके बाद बुशरा बीबी क्या कहती है।
چیزوں کو بہتری کی طرف جانا چاہیے تھا مگر جا نہیں رہی، حالات بہتری کی جانب جا رہے ہوتے تو رانا ثناء اللہ کی جانب سے ایسا بیان نہ دیا جاتا۔ یعنی کہ جو کہا جا رہا تھا کہ عمران خان اور جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کے درمیان ملاقاتیں چل رہی ہیں، کچھ چیزیں طے ہو رہی ہیں، کچھ ہلکے کھولنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اس طرف اشارہ ہے۔ عمران خان بھی اس سے پچھلی مرتبہ جب صحافیوں سے ان کی گفتگو ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ 8 فروری کے بعد میرے سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا، کوئی ڈیل آفر نہیں کی گئی۔ عمران خان عوام اور ملک کے لیے جیل کے اندر ہیں، عوام کو چوروں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ عمران خان چاہتے تو وہ بنی گالہ میں آرام کی زندگی گزار سکتے تھے، اس میں کوئی شک نہیں۔ عمران خان اگر مان جاتے جو کچھ طاقتور حلقوں کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ 3 سال کے لیے آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں، اپنے آپ کو مائنس کر لیں، پارٹی کسی اور کے حوالے کر دیں، پارٹی پر کنٹرول اپنا چھوڑ دیں، تو پھر آپ اپنی آرام کی زندگی گزاریں، اپنے آپ کو غیر سیاسی کریں۔ تو اس کی طرف بشریٰ بی بی نے اشارہ کیا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آرام کی زندگی اگر آپ نے گزارنی ہے تو بنی گالہ شفٹ ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان اپنی بات پر ابھی تک قائم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں حقیقی آزادی حاصل کرنے تک میں جو ہوں وہ یہ جنگ لڑتا رہوں گا، جھکوں گا نہیں، ڈٹا رہوں گا اور گھبراؤں گا بھی نہیں، اور آپ نے بھی نہیں گھبرانا۔ اسی بات کی تائید میں سپورٹ میں چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے بھی سیم ٹو سیم کچھ الفاظ دہرائے جو بشریٰ بی بی نے کہا، وہی انہوں نے آ کے کہا۔ یعنی کہ جو بھی بیانات دیے جاتے ہیں آج کل، جو بھی عمران خان صاحب سے ملتا ہے اس کے بعد آ کے ادھر ہی بیان دیتا ہے اڈیالہ جیل کے باہر، اور اکثر ہوتا ہے کہ کوئی بیان لوگ شک کرتے ہیں کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے اس میں یہ چیز غلط کی، عمران خان ایسا نہیں کہہ سکتے۔ بشریٰ بی بی نے جو کہا منوان بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی وہی کہا۔ ان کا فرمانا ہے کہ عمران خان کی زندگی کے حوالے سے ذمہ داری طاقتور لوگوں پر عائد ہوگی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ یا عمران خان رہیں گے یا پھر وہ رہیں گے۔ رانا ثناء اللہ کے خلاف ہم نے کراچی میں بھی درخواستیں دائر کر دی ہیں، عمران خان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے، تب 3 نام لیے گئے تھے، بشریٰ بی بی کے بیان کو پارٹی پالیسی سمجھا جائے۔ تو بشریٰ بی بی نے جو 3 نام لیے ہیں، اس سے پہلے عمران خان صاحب یہ نام لے چکے ہیں، تو اب ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ انہی کو پارٹی پالیسی سمجھا جائے۔ بشریٰ بی بی کو پہلے بھی جو کھانا دیا گیا ان سے ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ بشریٰ بی بی کو ایک کمرے میں انہوں نے آج بتایا کہ ان کو رکھا ہوا کیسے ہے۔ پہلے تو یہ تھا کہ وہاں مرد جو پولیس اہلکار ہیں ان کو تعینات کیا گیا تھا، انہیں کمرے تک بند کر دیا گیا تھا، اور اس کمرے کے باہر بھی مرد پولیس والے تعینات کیے گئے تھے۔ بشریٰ بی بی کو ایک کمرے میں بند رکھا گیا، گھر کے سارے شیشے کالے کر دیے گئے۔ گھر کے سارے شیشے کالے کرنے کا مقصد ہے کہ انہیں قید تنہائی میں رکھا جائے، جیسے ڈیتھ سیل میں رکھا جاتا ہے ویسے رکھا جائے، جہاں نہ سورج کی کرنیں آتی ہیں نہ لائٹ آتی ہے، وہاں اسی جیسا ماحول بشریٰ بی بی کو بنی گالہ میں دیا گیا۔ رانا ثناء اللہ ایک خطرناک آدمی ہے، اس کی پارٹی نے کہا کو 20 لوگوں کا قاتل ہے۔ عابد شیر علی جو ہے مسلم لیگ نون کے جو کرتا بہت قریب سمجھے جاتے ہیں اور ریلیٹیو ہیں مریم نواز کے خالہ زاد بھائی ہیں، ان کے والد چودھری شیر علی نے فیصل آباد میں ایک جلسے کے دوران کہا تھا کہ یہ جو رانا ثناء اللہ ہے اس نے 20 لوگوں کو قتل کیا، تو یہ پارٹی کے اندر سے ان پر الزام لگا تھا جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ اب آتے ہیں اس خاص انفارمیشن کی طرف جو عمران خان صاحب نے اپنے بیان میں دی ہے۔ ایک تو انہوں نے سائفر کیس کے حوالے سے گفتگو کیا، ڈونلڈ لو کے حوالے سے گفتگو کیا، اس کے علاوہ جو پارٹی کے اندر 2 بڑے عہدے ہیں، عمر ایوب صاحب کا اور شیر افضل مروت کو جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ ہے، اس کی انہوں نے آج کنفرمیشن دی ہے۔ انہوں نے اپنے منہ سے بیان دیا جاری کیا کہ یہ جو عمر ایوب صاحب ہیں ان کو میں نے نامینیٹ کیا ہے اپوزیشن لیڈر کے لیے، اور شیر افضل مروت جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی طرف سے میں نے ان کا نام پارٹی کو دیا ہے۔ اس کے علاوہ 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن اور 8 فروری کے بعد انہوں نے کہا دھاندلی پر بھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے درخواست ہے کہ وہ ایک جوڈیشل کمیشن بنائے۔ عمران خان نے جو پوری کی پوری گفتگو کی ہے وہ کیا تھی؟ عمران خان کی جیل میں میڈیا سے گفتگو۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی 25 مئی کی پٹیشن کو سنا جائے، 9 مئی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ 9 مئی واقعات پر اب تک کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سی سی ٹی وی فوٹیجز کو ریکور کرنے کا حکم دیں۔ جنہوں نے سی سی ٹی وی فوٹیجز چوری کی وہی تو 9 مئی کے ذمہ دار ہیں۔ کرائم کی انفارمیشن چھپانا بھی جرم ہے۔ 9 مئی کی بنیاد پر ایک سیاسی جماعت کو
ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ خان صاحب نے ایک بڑے خدشے کا اظہار کیا ہے کہ 9 مئی کو گزرے تقریباً 11 ماہ ہونے کو ہیں، اس پر تحقیقات نہیں کی گئیں، اس پر سی سی ٹی وی فوٹیجز اور اس کے ذمہ داران کا تعین ابھی تک نہیں کیا گیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس کے سامنے سارے ثبوت رکھے جائیں اور جو ذمہ داران ہیں ان کی طرف انصاف کا کٹہرا جائے، وہ لے کے آیا جائے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کر کے سزائیں سنائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ لندن پلان کے تحت چل رہا ہے۔ لندن پلان کے بارے میں عمران خان صاحب نے ماضی میں کافی دفعہ ذکر کیا اور اس کی گواہی جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی طرف سے بھی آئی۔ فضل الرحمان صاحب نے خود کہا کہ نواز شریف صاحب کا واپس آنا، پی ٹی آئی کو توڑنا، 9 مئی کا جو ہے وہ ابھی تک الزام پی ٹی آئی پر ہی رکھنا، ثبوت فراہم نہ کرنا، لنگر آن کرنا، مخصوص نشستوں پر ڈاکہ ڈالنا، مینڈیٹ چوری کرنا، ان سب چیزوں کی طرف انہوں نے پہلے اشارہ کیا تھا کہ یہ نواز شریف کی واپسی اور یہ جو فکسنگ ہے یہ سب کچھ لندن پلان کا حصہ ہے۔ نواز شریف اس کے بیٹوں مریم نواز اور زرداری کے کیسز کو ختم کر دیا گیا۔ یہ تو ہم سب نے دیکھا کہ آنکھ جھپکتے ہی انصاف جو ہے وہ فراہم کیا گیا۔ نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو وطن واپس آئے، 47 دن کے اندر ان کے تمام مقدمات جو ہے وہ ختم کر گئے۔ یہ بار بار ہم ویڈیوز میں ذکر بھی کرتے ہیں کہ چشم فلک نے پہلی دفعہ پاکستان میں دیکھا کہ ایک مجرم ابھی جہاز میں سوار ہوتا ہے تو اس کی حفاظتی ضمانت بغیر سرنڈر کیے ہو جاتی ہے۔ بائیو میٹرک کے لیے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا عملہ ہے وہ ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے۔ جو ہے نواز شریف صاحب ان کے 3 ریفرنسز میں نیب ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے، وہ کہتا ہے ہم نے نہ گرفتار کرنا ہے نہ ہم نے ان کیسز کو پرسو کرنا ہے، جس پر اس ملک کے اربوں روپے لگے تھے پاناما کیس میں، اس کی تحقیقات میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا اور عدلیہ کا اتنا ٹائم لگا تھا، وہ محض 47 دن کے اندر سب ختم۔ اس کے بعد سب سے بڑا ایشو ان کا تھا تاحیات نہلی کا، تو تاحیات نہلی پر قاضی صاحب نے ماشاءاللہ سے منادی کرائی تھی۔ اس ملک میں اخبارات میں اشتہار آیا تھا کہ جو نااہل ہے وہ ہم سے رابطہ کرے، ہم ان کو انصاف دیں گے، اور 2 سیاست دانوں کو، جہانگیر ترین اور نواز شریف صاحب کو انصاف دیا گیا، اور اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، ان دونوں اشخاص کی سیاست آج پاکستان میں ختم ہو چکی تقریباً۔ جہانگیر ترین کو تو عقل آ گئی، انہوں نے توبہ کی، سیاست سے باہر ہو گئے۔ میاں صاحب کا ایک حلقے سے ہارنا، دوسرے حلقے پر جبری طور پر فارم 47 کی بنیاد پر اسمبلی میں آنا، جس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ حلقہ دوبارہ کھلے گا اور نواز شریف صاحب اپنے گھر سے ہاریں گے اور پھر 100 پیاز بھی کھائیں گے اور 100 جوتے بھی کھا کے پھر لندن واپس جائیں گے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، انہوں نے کہا نواز شریف نے بھی گاڑی لی اور زرداری صاحب نے، نواز شریف نے 6 لاکھ میں گاڑی لی، زرداری صاحب نے 3 گاڑیاں لی، اور یہ دونوں جماعتیں کیا ڈول بجا رہی ہیں جو گلے سے اتار نہیں رہی کہ عمران خان نے گاڑی لی۔ اس پر عمران خان صاحب نے کیا کہا، کرپشن کی کتابوں والے کو کلیئر کیا جا رہا ہے، آج انصاف نہیں ہے، جس کی لاٹھی اس کی بینس والی صورتحال ہے۔ تو آج ہی 6 ججز نے اسلام آباد کے جو ہے معزز ججز نے پہلے ہائی کورٹ میں 2023 میں اپنے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا، پھر 12 فروری 2024 کو بھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب کو خط لکھا کہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے، خفیہ ادارے ہم پر یہ پریشر ڈال رہے ہیں۔ اب انہوں نے خط لکھ دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، امتحان میں ڈال دیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو کہ اب آئیں یہ لے ثبوت۔ آپ جو شوکت صدیقی صاحب سے ثبوت مانگ رہے تھے اس کیس میں آپ نے فیصلہ سنایا ہے کہ چلیں خیر ہے، جو کچھ شوکت صدیقی صاحب کے ساتھ ہونا تھا وہ ثبوت تو پیش نہیں کر سکے تھے لیکن وہ سچ بول رہے ہیں، تو ان کی انہوں نے مراعات بحال کر دی تھی۔ اب انہوں نے جو ہے 6 ججز کی گواہی کو دیکھتے ہیں اب کیسے وہ اس پر فیصلہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ 8 فروری پر بھی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے، داندلی زدہ الیکشن کے باعث صدر زرداری اور سینٹ الیکشن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں، انتخابات میں اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا، مجھے جیل میں رکھنا ہے تو رکھے مگر باقی لوگوں کو رہا کر دے۔ وہ لوگ جو 11 ماہ سے انصاف کی تلاش میں ہیں، جو خواتین بند ہیں، ان کو انصاف فراہم کیا جائے، اور جو قصوروار ہیں ان کو انصاف کے کٹہرے میں کم از کم سزا سنا کے یہ عمل تو شروع کیا جائے۔ جب عمل شروع ہوگا وہ سزا مکمل کر کے باہر نکلیں گے، لیکن ابھی تک اس پر سوالیہ نشان ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اسد مجید نے افیشل میٹنگ پر سائفر بھیجا تھا، ڈونلڈ لو اگر رجیم چینج کو تسلیم کر لیتا تو اس کا دباؤ پوری جو بائیڈن حکومت پر آتا۔ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں اسد مجید نے دھمکی کا بتایا، ڈونلڈ لو تسلیم کر لیتا تو بائیڈن حکومت ہل جاتی۔
ڈونلڈ لو کے بیان پر دوبارہ انکوائری کرائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی سفیر کے بارے میں جو وہ شرمن صاحب نے کہا تھا ادھر سے امریکی نے کہ وہ جا کے عمران خان صاحب سے ملے اور ان سے اس بارے میں دریافت کریں جو ڈونلڈ لو نے بیان دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا اصل سائفر تو دفتر خارجہ میں موجود ہے، ہمیں سائفر کی پیرافریز کاپی دی گئی تھی۔ سائفر گم ہوا تو وزیراعظم اپنے آفس کا چوکیدار نہیں ہوتا بلکہ وزیراعظم آفس کے کچھ سیکیورٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں۔ سائفر سے پاکستان متاثر ہوا، کیوں اس پر انکوائری نہیں ہوتی؟ حکومت گرانے کے بینیفیشری حکومت میں بیٹھ گئے تو انکوائری کیسے ہوگی؟ ایک ٹی وی اینکر نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مجھے 5 فروری تک سزائیں دے دی جائیں گی۔ ایک نہیں، کئی اینکرز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو 5 فروری تک سزائیں دے دی جائیں گی۔ مجھے 5 دن میں 3 سزائیں سنائی گئیں، میں تو چاہتا تھا کہ میرے کیسز کی سماعت براہ راست نشر کی جائے۔ اگر براہ راست نشر کی جاتی یا اوپن کورٹ ٹرائل ہوتا تو سب جھوٹ پکڑا جاتا۔ جیسے عمران خان کو کے دفاع نہیں دیا گیا، گواہان پیش نہیں کرنے دیے، 342 کے بیان میں رد و بدل کیا گیا تو پھر تو کچا چٹا کھل کے سامنے آ جاتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمر ایوب کو قائد حزب اختلاف اور شیر افضل مروت کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامزد کیا ہے۔ ہم نے تو نامزد کر دیا، اب اس پر نوٹیفیکیشن سپیکر نے جاری کرنے ہیں۔ رانا ثناء اللہ کے بیان پر یہی کہنا چاہوں گا کہ مافیاز ایسا ہی کرتے ہیں۔ ہم 8 فروری والے ہیں، سیاسی طور پر مقابلہ کرتے ہیں اور یہ مخالفین کا خاتمہ کرتے ہیں۔ پنجاب میں 40 ایم این ایز کے فارورڈ بلاک کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، جس کے بارے میں دعویٰ کیا تھا شیر افضل مروت صاحب نے کہ پنجاب میں 15 دن پہلے ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ 40 لوگوں نے فارورڈ بلاک کر دیے، تو فارورڈ بلاک بنا دیا۔ تو اس بارے میں عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے اس بارے میں علم نہیں، مجھے پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سے ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ کوشش کروں گا کل پنجاب کے پارلیمانی لیڈر سے ملاقات کر کے تمام معلومات حاصل کر سکوں۔ تو یہ تھی عمران خان صاحب کی گفتگو، اور جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اب جیل میں بھی عمران خان صاحب کی جان کو خطرہ ہے۔ 3 طاقتور شخصیات جو ہیں ان کی طرف انہوں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بشرا بی بی ہے انہوں نے اپنی جان کے خطرے کے بارے میں بتایا کہ مجھے سلو پوائزننگ کی خدشہ ہے، مجھے جو شہد دی گئی اس پر جو ہے میری طبیعت ناساز رہتی ہے۔ انہوں نے دھمکی جو ہے رانا ثناء اللہ کی طرف سے آئی اس پر بھی انہوں نے کہا ہم نے کراچی میں اس کے FIR کی درخواست دے دی ہے۔ تو اب دیکھیں اگلے آنے والے دنوں میں کیا کچھ نئی صورتحال ان سٹیٹمنٹس کے تناظر میں پیش آتی ہے۔ کیا ہائی کورٹ کے 6 ججز اور جو بشرا بی بی نے 3 نام لیے ہیں کچھ چیزیں بدلتی ہیں، یا PTI کے حق میں کچھ چیزیں بہتر ہونے کی بجائے مزید سختی آتی ہے؟ تو پھر قوی امکان یہی ہے کہ آنے والے دن PTI کے لیے آسان نہیں اور مشکل ہوں گے۔ کرامت مغل کو اس ویڈیو سے اجازت دیجیے، کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔